अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन और सामीन सलामुन अलैकुम। हमने बात की है पिछले 2 एपिसोड्स में अहादीस क़ुदसी के बारे में। अहादीस हमने जैसे कि बताया ये प्लूरल है हदीस का। हदीस का मतलब है बात या जिसने कुछ बयान किया हो। क़ुद्स का मतलब है पाक व पाकीज़ा, खुदा की पाक व पाकीज़ा ज़ात की बातें हम तक लाई गई हैं। ज़ाहिर है कि हमारे पास एक ज़रिया इन बातों को लेने का है कुरान मजीद, और कुरान मजीद और अहादीस क़ुदसी में मेन फ़र्क ये है कि कुरान की जो बातें हैं, जो अल्फ़ाज़ हैं, वो खुदा की तरफ से हैं, लेकिन अहादीस क़ुदसी में अल्फ़ाज़ अपने इस्तेमाल किए हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन बातें वही हैं जो खुदा ने बयान फरमाई। ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, बेसिक फ़र्क है जो हमने आपके लिए बयान कर दिया। और पिछले एपिसोड्स को भी अगर आप देखेंगे उनमें भी ये तमाम बयानात हैं। इंशाल्लाह कि आप उनको भी पहले देखिए ताकि हम जिस नए सूरे की शुरुआत करने जा रहे हैं उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो हम बात करने जा रहे हैं आज तीसरे सूरे की। इन सूरों का कोई नाम नहीं है, ये हमारी आसानी के लिए डिवाइड किए गए हैं, जिसमें खुदा इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व अजिब्तु लिमन अयक़न बिल मौती कैफ़ा यफ़रहु व अजिब्तु लिमन अयक़न बिल हिसाबी कैफ़ा यजमउल माल। इरशाद गिरामी है और हैरानी है मुझे उस पर कि जिससे अयक़न बिल मौत, यकीन हो मौत का या मौत पर, कैफ़ा यफ़रहु वो खुश कैसे हो सकता है, फ़रहत कैसे पा सकता है। व अजिब्तु लिमन अयक़न बिल हिसाबी, और हैरानी है, ताज्जुब है उस पर कि जिससे हिसाब का यकीन हो। एक दिन जजमेंट होगा, एक दिन सवाल व जवाब होंगे, एक दिन हमारे मुहासिबा किया जाएगा, उस दिन का भी यकीन हो। फिर कैफ़ा यजमउल माल, वो माल को कैसे जमा कर सकता है। यानी 2 बातें हमें खुदा ने पूछी हैं, ताज्जुब किया है 2 बातों पे। अयक़न बिल मौत के वो कि जिसे मौत का यकीन है वो खुश कैसे हो सकता है, और जिसे हिसाब आखिरत का यकीन है वो माल को जमा कैसे कर सकता है। देखिए, माल और दौलत 2 अलग अलग चीज़ें हैं। समझने की ज़रूरत ये भी है कि ये मौत क्या है, क्या हम जिसे मौत कह रहे हैं वो असल में मौत ही है, या फिर हमारा मौत का कंसेप्ट कुछ अलग है और कुरान ने मौत का कुछ अलग कंसेप्ट दिया है। ज़िंदगी क्या है, इसी तरह अजिब तो क्या है, हैरानी क्यों है खुदा को। तो इन्हीं सब बातों को इंशाल्लाह हम आज वाज़े करेंगे, और जितना मुमकिन होगा हम एक एपिसोड में कवर करेंगे, और इन पार्ट्स आपको इंशाल्लाह इसकी तशरीह करते चलेंगे। सबसे पहली बात जो आई वो अजिब तो है, खुदा ने हैरानी की है, ताज्जुब किया है। तो क्या खुदा के इल्म में कोई इजाफा किया जा सकता है कि खुदा को कोई सरप्राइज़ दिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। खुदा का इल्म मुकम्मल है, ऐसा कोई नया इवेंट नहीं हो सकता जिससे हम खुदा को हैरान कर दें। तो फिर ये क्यों अल्फाज इस्तेमाल हुए? तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब खुदा कहे कि अजिब तो हमारा ध्यान उस चीज़ पर मरकूज होता है, हमारा फोकस उस चीज़ पर जाता है नेचुरली, जिसके लिए खुदा हैरानी दिखाएगा। तो ये हमारा फोकस ग्रास्प करने के लिए, हमारा ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, अपनी बात की तरफ, यानी किसी बात का इतना वज़न है, किसी बात की इतनी इंपॉर्टेंस है कि खुदा उस पर ताज्जुब करके हमारी अटेंशंस चाहता है। फिर क्या फरमाया, अयक़न बिल मौत, उस शख्स के बारे में ताज्जुब करते हुए कहा कि जिसे यकीन है मौत का। तो देखिए, मौत का यकीन तो इस दुनिया में हर एक को है। अगर हमारी ज़िंदगियाँ हम ऑब्ज़र्व करें, लोग मरते हैं, हमें पता चल जाता है कि आज फ़लाँ का इंतकाल हुआ, और ये भी यकीन है कि कल हमारे साथ भी यही होने वाला है। तो मौत हमें मालूम है कि आने वाली है। कैफ़ा यफ़रहु, तो खुशी कैसी? खुदा है ये ताज्जुब से पूछता है कि जिसे मौत का यकीन हो उसके लिए खुशी कैसी? तो क्या हम ये माने कि फिर हमें उदास रहना चाहिए? क्या अइम्मा की ज़िंदगी हमने देखी कि वो हर वक्त उदास थे क्योंकि उनको ये यकीन था कि कल हमें दुनिया से चले जाना है? क्या ऐसा होता है? तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मौत को समझने से पहले कुरान की नज़र में ज़िंदगी क्या है वो समझना ज़रूरी है। सूरतुल अनकबूत वर्स 64 में इरशाद है, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, दुनिया की ज़िंदगी क्या है सिवाय खेल तमाशे के। व इन्न दारल आखिरता लहियल हयावान, और आखिरत का घर असल ज़िंदगी है। लव कानू यालमून, काश के उन्हें मालूम होता। तो जब हम माँ और इल्ला के बीच में कोई बात कहते हैं तो ये कलमा हस्र कहलाता है, ये एक हिसार कहलाता है। जैसे हमने एक बाउंड्री खींची हो कि इस बाउंड्री के अंदर जो बात कही जा रही है वो इतनी ही है, इसके आगे पीछे इसका कोई मानी हम नहीं निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कुरान ने कहा है कि मोहम्मद क्या हैं सिवाय इसके कि वो रसूल हैं। इनको और किसी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत अब नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को खुदा ने बता दिया वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ रसूल हैं, इसके अलावा वो कुछ और नहीं है। तो यानी जब हम माँ और इल्ला के बीच कोई बात कहते हैं तो हम एक बाउंड्री खींचते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर अब हम जो कहेंगे उसी को
ہماری نظر میں حقیقت کا درجہ حاصل ہے۔ خدا کی نظر میں دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ لہون و لعب۔ حیات الدنیا کی حیثیت کیا ہے؟ کھیل اور تماشا۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ آخرت کے بارے میں بتایا کہ دار الاخرہ، جو آخرت کا گھر ہے تمہارے لیے، وہ کیا ہے؟ لہی الحیوان، ٹرو لائف ہے، اصل زندگی ہے۔ کاش کہ ان کو معلوم ہو جائے، if only they knew، صرف ان کو یہ کہ پتہ نہیں ہے، تو وہ دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھ رہے ہیں اور آخرت کی زندگی کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ٹرو لائف ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا شوکر ہے کہ ہم زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں کتنے انتظامات کر رہے ہیں، کتنی چیزیں جمع کر رہے ہیں، کتنی پریپریشنز کر رہے ہیں، ہر اگلے دن کے لیے ہم آج سے تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنا فیوچر پلان کر رہے ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ تم کھیل تماشے میں بزی ہو۔ اور ان باتوں سے ہمیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ اگر دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے تو کھیل تماشے سے ہمیں تھوڑا بہت مزہ ملتا ضرور ہے۔ تو اس مزے کی بات ہو رہی تھی جب خدا نے یہ فرمایا کہ کیفا یفرحو، خدا نے کہا کہ موت کو جو سمجھے گا وہ خوش نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کون سی خوشی کی بات ہو رہی ہے؟ جو کھیل تماشے والی دنیا کی زندگی سے خوشی ملتی ہے نا، وہ مومنٹریلی ہم خوش ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر ذرا ہم کو مزہ مل جاتا ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ جو دائمی خوشی ہے وہ تو دائمی زندگی میں ملے گی نا، جو ہمیشہ کی خوشی ہے وہ تو کنٹینویشن والی زندگی میں ہی ملے گی، اور کنٹینویشن والی زندگی کی تیاری جو کرتا ہے اصل میں وہ دنیا کے دھوکے میں نہیں آتا ہے۔ اگلا ورس بھی دیکھ لیجئے کہ جس سے آپ کو یہ واضح ہوگا کہ جیسے دنیا کی زندگی کو خدا نے کھیل تماشا کہا ہے، ویسے ایک اور بھی تعبیر دی ہے۔ آل عمران جو سورہ ہے اس کے ورس 185 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہاں پر بھی ماں اور اللہ کے بیچ میں ایک بات کہی گئی ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں، اور اس کے بعد اس کا ایک آنسر بتایا گیا ہے متاع الغرور۔ پہلے سوال پوچھا گیا کیا ہے دنیا کی زندگی، وما الحیات الدنیا الا، پھر بتایا آنسر میں سوائے متاع الغرور۔ متاع الغرور یعنی دھوکے کا سامان ہے، یہ ایک دھوکا ہے جس کے لیے ہم نے اتنی تیاری کی، وہ آخرت کے لیے جب ہم قدم بڑھائیں گے وہاں اس دھوکے سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جو کچھ مٹیریل چیزیں ہم جمع کر رہے ہیں وہ اسی مٹیریل ورلڈ کے لیے ہیں۔ جو دارالآخرت ہے، جو آخرت کا گھر ہے، وہاں ان مٹیریل چیزوں کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ ہم چاہے جتنا پیسہ جمع کریں، جتنی پوزیشن بنا لیں، جتنی پاور لے لیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے فرعون، شداد، نمرود، حامان، یہ جتنے بھی لوگ ہماری ہسٹری میں قرآن نے درج کیے ہیں، فرعون سے لے کے جتنے بھی، وہ سب پاور کے پیچھے تھے یا مال کے پیچھے تھے، یا تو پھر ایک پوزیشن بنانے کے چکر میں وہ تھے، اپنا کوئی بھی حیثیت بنانے کے چکر میں تھے۔ آخر کیا ہوا؟ دنیا میں ہی ختم ہو گئے۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی ریوارڈ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے کمائی تو صرف دنیا ہی تھی نا۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ حیات دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ حیات دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ حیوان ہے، ہمیشہ چلنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ٹرو لائف ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کا دیکھیے یہاں ایک فرمان درج ہے کہ الدنیا دار الممر والآخرت دار المقر۔ دنیا کیا ہے؟ گزرنے کی جگہ ہے، اور آخرت کیا ہے؟ قیام کرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو جہاں سے ہم گزرتے ہیں وہاں کے لیے ہم تیاری زیادہ کرتے ہیں، یا پھر اس جگہ کے لیے تیاری زیادہ کرتے ہیں جہاں جا کے ہم ٹھہرنے والے؟ نیچرلی ہم سفر کی تیاری مختصر رکھتے ہیں، اپنی قیام گاہ کی یا اپنے ٹھہرنے کی جگہ کی تیاری زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے یا زیادہ سے زیادہ عرصہ وہاں گزارنا ہے۔ وہی بات ہمیں امام علی علیہ السلام سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے، اتنی تیاری میں لگے ہو جیسے تمہیں یہیں رہنا ہے ہمیشہ۔ یہ ہمیں ایک ریمائنڈر ہے ان کی طرف سے کہ جس کے لیے تم اتنی تیاری کر رہے ہو وہاں کے لیے اتنی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں کے لیے اصل تیاری چاہیے وہ ہے آخرت، دار المقر ہے، وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر اگلا جملہ ہے کہ وہاں سے جہاں پہ تم سے گزرنا ہے وہاں سے اٹھا لو جو کچھ تمہیں چاہیے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کے لیے، یعنی دار مقر کے لیے تمہیں جو چاہیے وہ دار ممر میں سے لے لو، گزرگاہ میں سے اٹھا لو۔ یعنی ہماری زندگی کیا ہے؟ ایک سفر ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ موت کیا ہے؟ وہ کھیل تماشے اور دھوکے سے ہمیں نکالتی ہے اور حقیقی زندگی میں ہمیں داخل کر دیتی ہے۔ تو موت کو ہم ایک پل کہہ سکتے، ایک برج کہہ سکتے، ایک راستہ کہہ سکتے، یا موت وہ ذریعہ ہے کہ جو ہمیں اصل زندگی میں داخل کرا دیتی ہے، ٹرو لائف میں ہماری انٹری ہوتی ہے جب ہمیں موت آتی ہے۔ فزیکل ورلڈ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور جو ٹرانسینڈ کر کے آگے بڑھ کے ہم گزر کے اس ورلڈ میں داخل ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں میٹا فزیکل دنیا، یعنی جو ہماری مٹیریل لائف ہے اس سے جو آگے، جو بیونڈ کا راستہ ہے وہ ہمیں موت دکھاتی ہے۔ تو موت سے ڈرنے کے بجائے شاید ہم موت کو اگر سمجھ لیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ آسانی کی چیز ہے۔ نبی امام علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں کہ لوگ
موت کو ناپسند کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ خود امام علی کا ارشاد ہے یکرہ الموت لکثرت الذنوب، کہ لوگ موت سے کراہیت کرتے ہیں کیونکہ وہ گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو کبھی موت آئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ گناہوں کا ایک نتیجہ ان کو مل جائے گا اگر موت آ گئی تو، اور موت کیا ہے، اسے بچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ انہی چیزوں پر اڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے موت ان کو کریہ لگتی رہتی ہے، یعنی گناہوں پہ ہم مصر ہیں، اڑے ہوئے ہیں، ہم گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے اور اسی لیے ہمیں موت ناپسند لگتی ہے۔ تو موت کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ایک برج ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، موت ہمارے گناہوں کے سلسلے کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم صرف گناہ بھی کر رہے ہیں تو جب موت آئے گی تو اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو ظاہر ہے پھر ہم گناہ بھی نہیں کر سکتے، تو موت ہماری سلسلہ گناہ کو منقطع کرتی ہے، سلسلہ گناہ کو جو کنٹینویشن میں ہم گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ان کو بھی اس پورے کنٹینویشن کو بریک کرتی ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو، بلکہ یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی موت کو دن میں 20 دفعہ یاد کر لے اس کو شہداء کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ تو ایسا کیا ہے موت کو یاد کرنے میں کہ جو ہم شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے آخرت میں؟ یقیناً موت کو یاد کریں گے تو ہمیں اپنی آخرت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی تو ہم اس کی تیاری کریں گے، اور یقیناً پھر ہمارے اعمال اتنے سدھر جائیں گے کہ ہم شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس وے میں اگر ہم دیکھیں تو موت بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ تمہیں اس دنیا میں جانا ہے تو اب اس کی تیاری شروع کر دو۔ تو اس طرح موت ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک اور سینس میں بھی نعمت ہے کیونکہ یہ ہمیں خدا سے ملاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تو ہم خدا کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں صرف خدا ہی یاد آئے گا، تو دنیا سے نکال کے وہ ہمیں خدا کی یاد میں مشغول کرتی ہے۔ تو اس طرح سے موت لقاء اللہ کا ذریعہ ہے، خدا سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ تو ہم نے سمجھا کہ موت ایک برج ہے، موت ایک ریمائنڈر ہے، موت ایک نعمت ہے، انفیکٹ موت ایک عبادت ہے، کیونکہ موت کو یاد کرنا ائمہ نے فرمایا ہے کہ موت کو یاد کرنا بہترین عبادت ہے، اور 20 دفعہ جیسے کہ میں نے دن میں ذکر کیا کہ اگر کوئی یاد کرے تو شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ اور آخری بات یہ کہ موت گناہ کے سلسلے کو کاٹنے والی چیز ہے، تو یہ ایک نعمت ہے۔ اس پورے بحث کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہم نے کیا سمجھا کہ جس خوشی کو ہم خوشی تصور کرتے ہیں وہ وقتی ہے، اس لیے کہ اس سے ہم اگلے نتیجے میں پہنچیں گے، کیونکہ ہماری زندگی وقتی ہے، ہماری دنیا کی زندگی مومنٹس میں ہے اور یہ گزر جائے گی، اور اس سے جو مزہ ملتا ہے، جو کھیل تماشے سے مزہ ملتا ہے، وہ بھی کیا ہے، وقتی ہے۔ اور تیسری چیز یعنی مر کے ختم ہونے کا نام موت نہیں ہے، اور سانس لیے جانے کا نام زندگی نہیں ہے۔ اور یہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بہت ضروری ہے بیان کرنا، جس میں آپ نے فرمایا کہ موت ایک بلیور کے لیے، ایک مومن کے لیے موت کیسا ہے، جیسے کہ کوئی گندے کپڑے اتار دے اور اچھے کپڑے پہن لے، صاف کپڑے پہن لے۔ تو کیا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے نا جب ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے پسند کی ڈریس پہنتے ہیں، ہمیں تیار ہونا اچھا لگتا ہے، اور اگر ہم میلے کپڑے پہنے ہو تب تو ہم اور جلدی چاہیں گے نا کہ ان کو بدل کے ہم صاف شفاف کپڑے پہن لیں۔ یہ ایک مثال ہے کپڑوں کی، یہ در حقیقت انسان کی فطرت ہے کہ وہ میلے کپڑے اتارنا چاہتا ہے، صاف کپڑے پہننا چاہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی مومن ہے تو وہ اس دنیا سے نکلنا چاہتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں کہ جو دائمی ہے، جہاں کے لیے اس کے پاس اس نے کمایا ہے، جہاں کے لیے بہت کچھ محنت کی ہے، اس کے لیے اس کو ان ریوارڈز کا انتظار ہے، بس وہ اسی دنیا میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ تو اس لیے وہ موت کا ایک طرح سے منتظر ہوتا ہے، نہ کہ اس سے ڈرے یا اس سے کراہیت کرے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ موضوع واضح ہوا ہوگا، اور اس حدیث کے اور نکات کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔